बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तरफ आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के नताइज बनाए जा रहे थे और दूसरी तरफ लाशें गिराई जा रही थी। ये हम मकबूजा कश्मीर के बारे में हमेशा ख़बरों में सुनते आए थे कि इलेक्शन हुआ मकबूजा कश्मीर में और लाशें गिरा दी गई। हमने आज आज़ाद कश्मीर में वही सारा कुछ होते हुए देखा। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इसमें सहूलतकारी की है और बड़े पैमाने पर लाशें गिराई गई हैं। जो बंदर बांट सीटों की की गई उसमें क्योंकि अवाम ने दिलचस्पी ली नहीं, लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए। अब वो जो बैग इन्होंने पहले से भर के रखे हुए थे उन्हीं की गिनती शिनती करके इन्होंने नताइज जारी कर दिए हैं। जो वोटिंग टर्न आउट था वो तो जो लोग वहाँ कवरेज करते सारा दिन, उन्होंने कहा 10% भी हमें नहीं लगता। लेकिन अगर हम बहुत भी बढ़ा के बयान करें तो हम 15% कह सकते हैं। इससे ज़्यादा लोगों ने निकल के पोलिंग स्टेशन तक आने की जहमत ही नहीं की। तो अवामी सतह पे तो मुकम्मल तौर पे एक बाइकआउट नज़र आया जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ। लोगों ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा इलेक्शन था और उन्होंने इसको 3 मराहिल में करने का फैसला किया। लोगों ने ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। नताइज के लिए जो सहाफ़ी जा रहे थे RO के दफातर में, या वो चाह रहे थे कि नताइज उनके सामने बने, उन सहाफ़ियों को जाने से रोक दिया गया और रुकावटें डाली गईं। फिर उसके बाद अपनी मर्जी के नताइज बनाए गए। अब तक की इतला के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीटें बांटी गई हैं। कुछ 8 के करीब सीटें कह रहे हैं कि नून लीग को दे दी हैं, 7 या 8 अभी तक, और कुछ 4-5 पीपल्स पार्टी को दे दी हैं। एक आदि की जो है वो भी रह जाएगा, उसका भी आ जाएगा नतीजा तो पता चल जाएगा। बहरहाल ये इन्होंने आपस में बंदर बांट कर ली है। इसके बाद दूसरे मरले का इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तो वो जो एहतजाज करने वाले लोग मीरपुर से निकले काफिले लेकर वो रावला कोट पहुँच गए और दरीक चौक से जब वो आगे की तरफ बढ़े और चनार चौक के नज़दीक पहुंचे तो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके मुताबिक वहां पे खौफनाक खून रेजी हुई है। कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा जाता है और उस पर खुद ही छुरी चला रहे हैं और चलाने वाले भी कोई बाहर से नहीं आए, हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि जी चनार चौक के नज़दीक इमारतों पर असलहा फिट किया गया था और हैवी मशीन गन्स फिट करने के बाद अवाम पे गोली चलाई गई। रेंजर्स ने गोली चलाई है जो उन्होंने बताया। पहले उन्होंने 10 लोगों के नाम लिए जो शहीद हुए हैं, उनके इलाकों के नाम लिए और ये बताया कि 10 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। 7वें नंबर पे उमर नज़ीर कश्मीरी ने अपने भाई का नाम लिया था। फिर कुछ देर के बाद इतला आती है, एक और साहब बताते हैं कि जो शहादतें उनकी तादाद 14 हो गई है। और अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जो ताज़ा तरीन इतला आई है उसके मुताबिक अब तक 20 कश्मीरी शहीद हो गए हैं इस पूरे इंसिडेंट में। कौन कौन है? नईम बट हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से, दूसरे शहीद उस्मान नज़ीर, तीसरे निसार अहमद, चौथे काशिफ याकूब, 5वें सरदार फिदा हुसैन, 6ठे मुजम्मल, 7वें बासित शाह, 8वें फ़हीम अफजल, 9वें कामरान मुश्ताक, 10वें जरगाम खलील, 11वें साकिब हनीफ और 12वें साकिब इसहाक, अरील असगर 13, 14 उस्मान गुल, 15 जफ़ीर पहलवान, 16 निसार शाहीन, 17 ख्वाजा इब्रार लतीफ़, कामरान हफीज़ और फैसल साबिर। तो इस तरह ये लोग, अली हुसैन, ये लोग शहीद हो गए हैं। 20 के करीब नाम अभी तक मेरे पास आए और ये आज़ाद कश्मीर से दोस्तों ने भिजवाए हैं। बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं जो अस्पतालों में। एक अफसोसनाक बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले इन लोगों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। इन लोगों के पास हथियार नहीं थे, ये निहत्ते जा रहे थे और ये बात उमर नज़ीर कश्मीरी ने खुद बताई भी कि हमने लोगों से दरख्वास्त की थी कि कोई भी हथियार लेकर नहीं जाएगा। निहत्ते लोगों पे गोली चलाई गई है। उमर नज़ीर कश्मीरी का भाई शहीद हुआ है। उसने जब शोहदा के नाम लिए तो 7वें नंबर पर अपने भाई का नाम भी लिया और बताया कि ये मेरा भाई था। लेकिन बड़ी सब्र के साथ, बड़ी इस्तिकामत के साथ, साबित कदमी के साथ उन्होंने शोहदा के नाम लिए और बड़ी होशमंदी के साथ उन्होंने आगे के लाएमल का ऐलान किया कि हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकते, हम हक पर हैं। हमारे जो लोग शहीद हुए, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उनके लिए अच्छाई वाले मामलात करेगा। बड़ा पहाड़ जैसा सब्र और हौसला दिखाया उमर नज़ीर कश्मीरी ने। जब ऐसे लोग होते हैं ना फिर लोग पीछे नहीं हटते। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा तोड़कर गोलियां खाते हुए अपने सीने पेश करके ये लोग पहुंच गए शहर के अंदर और जिस मंजिल पे इन्होंने जाना था वहां तक पहुंच गए। अब आगे का फासला ये लोग पैदल तय करेंगे। वजह यह है कि गाड़ियां इनकी रोक दी गई हैं, तबाह कर दी गई हैं और इनको गाड़ियों की सहूलत भी उस तरह मुयसर नहीं है। तो अब कश्मीरी बड़े पैमाने पर पैदल मार्च करेंगे और इसमें उनको 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 भी दिन लग सकते हैं मुजफ्फराबाद जाने में। तो कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बहुत बड़ी तहरीक ये बन चुकी है। चंद दिन पहले तक हमारे मीडिया के जो दोस्त भारत में नौजवानों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे थे वो इस पर बात नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के मीडिया पे कश्मीरियों का खून बह रहा है, कोई टिकर भी नहीं चल रहे।
کوئی خبر نہیں چل رہی, کوئی بریکنگ نہیں آ رہی, کوئی پاکستان کا میڈیا یہ خبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ علیم خان کو شکست ہوئی بدترین اس الیکشن میں, اور اس کا چینل بدلا لے رہا ہے کہ جناب یہ شرپسند تھے. جتھے کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے, مسلح جتھے کہا جا رہا ہے, شرپسند کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 2 پولیس والوں کو زخمی کر دیا. یہ 20 لاشیں نظر نہیں آتی, بہت سارے زخمی درجنوں اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. عوام کے اوپر سیدھی گولی چلائی گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے الیکشن کے بائیکاٹ کا بدلہ لے رہی تھی کہ مارو ان کو گولیاں, یہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ناظرین, جن لوگوں سے میری بات ہوئی آزاد کشمیر میں, وہ بریگیڈیئر فائق کو اور آئی جی لیاقت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ یہ 2 لوگ بیسیکلی رسپانسیبل ہیں جو بھی قتل عام آزاد کشمیر میں اب تک ہوا ہے. 50 کے قریب لوگ پہلے شہید ہو گئے تھے, 20 لوگ اب شہید ہو گئے ہیں, لگ بھگ 70 کے قریب لاشیں اور بہت بڑے پیمانے پہ زخمی ہیں, بہت بڑی تعداد میں زخمی ہیں. راولہ کوٹ کو لہو لہان کر دیا. پورے پاکستان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے چند دن پہلے میری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ عمران بھائی یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اس لڑائی میں یا تو ہم جیتیں گے, اپنے حقوق لیں گے, یا ہم مارے جائیں گے. لیکن اگر ہم مارے جائیں نا تو آپ ہمیں بھولنے مت دیجیے گا, لوگوں کو بتائیے گا کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے مارے گئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس میں شہید کر دیے جائیں گے, ہم اس بات کو جانتے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائی ہیں, آئندہ ہو سکتا ہے کہ ہماری لاشوں کو ہمارے لوگ اٹھا کر لے جائیں. ہم یا تو کامیاب ہوں گے یا شہید کر دیے جائیں گے, ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں بچا. لیکن وعدہ کریں آپ ہمیں بھولیں گے نہیں, ہم اپنے لوگوں کے لیے جانیں دے دیں گے, ہمارے بعد آنے والے ہماری تحریک کو زندہ رکھیں گے, لیکن کشمیری ایک دن اپنا حق لے لیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ باتیں انہوں نے میرے سے کی تھیں. میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ اس نہج پہ معاملہ پہنچا کیوں. وہ اس لیے کہ ضد ہے, ہٹ درمی ہے ایک آدمی کی کہ پاکستان میں میرا سکہ چلے گا, میں نظام کو چلاؤں گا. ایک ادارہ یہ سوچتا ہے کہ وہ پورے ملک کو کنٹرول کرے گا, تو پھر ملک کا یہی حال ہوگا, جہاں جمہوریت نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے. اور آپ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جناب دشمن کے اعلی کار ہیں, کبھی کہتے ہیں راہ کے ایجنٹ ہیں. آپ کو راہ طوطے پسند ہے نا, جو آپ کی زبان بولے, جو آپ کہیں فرفر بولنے والے طوطے آپ کو پسند ہیں. یا تو کوئی شخص آپ کے لیے راہ طوطا بن جائے, بولتا رہے, نہیں تو پھر آپ اس کو راہ کا طوطا قرار دے دیتے ہیں یا راہ کا ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں. اتنی اوقات ہے پاکستان کے اداروں کی اور پاکستان کے سسٹم کی, کیونکہ یا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریں, اگر آپ ہمارے مفاد کے خلاف جائیں گے تو ہم آپ کو دشمن قرار دے کے مار دیں گے یا غائب کر دیں گے. اور آج ہم اس کا ایک اور عملی مظاہرہ دیکھ رہے تھے. سینیٹر مشتاق نے اعلان کیا ہے کہ وہ راولہ کوٹ کے لیے نکلیں گے صبح 10 بجے اسلام آباد سے, تو لوگوں کو ان کے ساتھ جانا چاہیے. اب ہونا یہ چاہیے کہ عوام کو احتجاجی ریلیاں نکالنی چاہیے, آواز بلند کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آزاد کشمیر راولہ کوٹ جانا چاہیے. ان لوگوں کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں, وہ لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں, کوئی تو ان کو حوصلہ دینے جاؤ. یہ بندوق والے تو پاگل ہو گئے, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہ تو ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے. 71 میں بھی معاملہ ان کے ہاتھ میں آیا تو ملک ٹوٹ گیا تھا, آج پھر معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے. سیاستدانوں کو آگے آنا پڑے گا, معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا, ورنہ یہ لوگ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کر جائیں گے. بندوق والوں کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو جو سیاستدان ہیں, سویلینز ہیں, وہ آگے بڑھیں اور جا کر زخموں پہ مرہم رکھیں. یہ نمک پاشی کا وقت نہیں ہے. عوام کو احتجاجی ریلیاں کرنی چاہیے, تاجروں کو کھڑا ہونا چاہیے, ٹرانسپورٹرز کو کھڑا ہونا چاہیے, وکلا کو اس معاملے میں احتجاج کرنا چاہیے اپنی اپنی عدالتوں میں, طالب علموں کو باہر نکل کے آواز بلند کرنی چاہیے. اوورسیز پاکستانی, بلکہ میرا ان سے رابطہ ہوا, وہ بہت بڑے پیمانے پر احتجاج پلان کر رہے ہیں. جیسے ماضی میں انہوں نے احتجاج کیا, وہ اس سے بھی بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. سوشل میڈیا پہ آپ ضرور آواز اٹھائیں, جتنی آواز اٹھا سکیں, تھوڑی اٹھائیں, زیادہ اٹھائیں, لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھائیں. زخمیوں کو اسپتالوں میں جا کر علاج نہیں کروانے دیا. وہ جو زخمی لوگ اسپتالوں میں جاتے تھے, اسپتالوں کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا تھا کہ لازمی بات ہے ان کو گولیاں لگیں گی, زخمی ہوں گے, یہ اسپتالوں میں آئیں گے. اب جو لوگ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو لاشیں قبضہ کر لی جاتی ہیں, لاشیں واپس نہیں دی جاتی, تاکہ لاشیں ملیں گی تو رولا پڑ جائے گا, پتہ چلے گا کون کون شہید ہو گیا, اور وہ لاشیں دنیا کے سامنے بھی آئیں گی. لہذا سب سے پہلے لاشوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. یہ ہمارا یہاں پہ پسندیدہ کام ہے قتل عام کے بعد. وہ پرانی والی لاشیں مانگ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارے حوالے کی جائے. ان کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے. دوسرا, جو زخمی جاتے ہیں, زخمیوں کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور انہیں بعض اوقات منتقل کر دیا جاتا ہے دوسرے شہروں میں. یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ اسپتالوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا کہ لاشیں غائب کر دیں گے. راولہ کوٹ میں بربریت پہ کوئی خبر نہیں چلائی میڈیا نے. یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے. مریم نواز نے سیلیبریشن شو کر دی. آزاد کشمیر کے الیکشن کو جناب ہم نے جیت لیا,
آتش بازی لگا دی, سیلیبریشن لگا دی, اپنی خوشیاں منا لی مریم نواز نے. اس عورت کو بالکل احساس نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. جس دن ارشد شریف کو شہید کیا گیا اس دن یہ کیک کاٹ رہی تھی. بعد میں ان کی لاش جو ہے اس کی تصویر لگا کے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا کہ ارشد شریف نے نواز شریف کی بیوی کی موت کا مذاق اڑایا تھا یا بیماری کا مذاق اڑایا تھا. اور بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی یہ عورت کہ کبھی بھی ارشد شریف نے مذاق نہیں اڑایا, بلکہ میں ہوں یا ارشد شریف ہے یا صابر شاکر ہے یا باقی جرنلسٹ ہیں. ہم ہمیشہ دعا کرتے رہے ہر بیمار کے لیے. جب کبھی پتا چلا نواز شریف بیمار ہے ہم نے کہا جی اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. لیکن جو ان کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں یا ان کے جھوٹ ہیں ان کو ہم بے نقاب کرتے رہے. اس عورت نے وہاں پہ بھی جھوٹ بولا. جھوٹ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے, ان کے گھر سے ان کو تحفے میں جھوٹ ملتا. ہر وہ موقع جس پہ پاکستانی دکھی ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, درد میں ہوتے ہیں, یہ اس موقع پر کیک کاٹتے ہیں, سیلیبریشن کرتے ہیں, آتش بازی کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس عورت نے جب راولا کوٹ میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں, خون بہ رہا تھا, لہو لہان تھا کشمیر, اس وقت کشمیر کے اندر فتح کے جھنڈے گاڑ کے آتش بازی کی فوٹیج لگائی ہے. ان کی خوشیاں الگ, ان کے غم الگ. پاکستانیوں کی خوشیاں الگ, پاکستانیوں کے غم الگ. ان کا پاکستان سے یا پاکستانیوں سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا. پورے پاکستان میں لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے, صحافیوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ آواز اٹھائیں گے تو پرابلم ہو جائے گی. یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں کہتا تھا نا کہ باری باری سب کی باری. آج میرے کشمیری بھائیوں کی باری ہے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, کل آپ کی بھی باری آئے گی. یہ پنجاب کے ایک ایک شہر میں گھسیں گے اور ایک ایک جگہ پہ تباہی پھیریں گے. وہ DW نیوز نے جو ڈاکومنٹری چھاپی ہے نا, اس کے انٹرویو صرف آپ نکال کے سنیں اور پڑھیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے پورے نظام پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کر دیا ہے. مجھے جو اس کا مین مدعا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بہت خطرے میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ غیر ضروری ہے اور یہ پرانا پروپیگنڈا ہے. لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی پوری اکانومی کو کنٹرول میں لے لیا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس کرنے والے لوگ ہیں. پاکستان میں سب سے وسیع کاروبار انہی کا ہے اور آج انہی کا کنٹرول ہے ساری چیزوں کے اوپر. کوئی ان کا کاروبار میں مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بات حقیقت ہے. تو جو کچھ ہوا آج راولا کوٹ میں وہ بدلہ تھا میر پور میں لوگوں کے ووٹ نہ ڈالنے کا. ایسا دکھائی دیتا ہے. لوگ تو نہیں ہارے, لوگ تو پھر بھی جا رہے تھے. انہیں لگا گولیاں کھانے کے بعد لوگ بھاگ جائیں گے. نہیں, لوگوں نے گولیاں کھائی, زخمی اٹھائے, لاشیں اٹھائی اور پھر دوبارہ محاصرہ توڑ کر وہاں پہنچے جہاں وہ جانا چاہتے تھے. کشمیریوں کو 70 سال سے لڑنے کی عادت ہے. وہ لمبے عرصے سے لڑ رہے ہیں. وہ آپ کو پیٹ دکھا کر نہیں بھاگیں گے. بات کو سمجھیے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, نہ آپ کو بنگلہ دیش میں سمجھ آئی, نہ آپ کو بلوچستان میں سمجھ آئی اور نہ آپ کو کشمیر میں سمجھ آ رہی ہے. اور آپ کی کم عقلی کی قیمت ہمیشہ پاکستانیوں نے چکائی ہے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کو اب روکیں, اس سلسلے کو بند کروائیں. ناظرین, یہ ایک اور خبر ہے, یہ دینا اس لیے ضروری ہے کہ عالمی منڈی میں اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ لگ بھگ 10% کم ہو گئی ہیں, کیونکہ 2-3 دن سے جنگ بندی ہے. جمعے والے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اب آپ نے ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرنا, تو جمعہ ہفتہ اتوار جنگ بندی رہی. تو اب جب نئی قیمتیں آئی ہیں ویکینڈ کے بعد تو 10% تک قیمتیں گر گئیں پیٹرولیم مصنوعات کی. پاکستان میں سرکار نے یہ کیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا تاکہ جنگ کے اثرات فوری طور پہ عوام پہ منتقل کیے جائیں. قیمت کم ہوگی تو فوراً کم کریں گے, بڑھے گی تو فوراً بڑھائیں گے. اب یہ جو عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں لگ بھگ 40 روپے کے آس پاس فوری طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھی, 40 روپے کے آس پاس. اور اگر آپ لیوی اور ٹیکسز شامل کر لیں تو لگ بھگ 150 روپیہ تو فوری طور پہ کم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن پیٹرول کی قیمت 1 روپے کم کر کے ڈیزل کی قیمت 3 روپے مزید بڑھا دی گئی ہے. جب عالمی منڈی میں 1% قیمت بڑھتی ہے تو یہ پاکستان میں 4% بڑھاتے ہیں. جب عالمی منڈی میں 10% قیمت کم ہوتی ہے تو یہ پاکستان میں بہت کم, 1% سے بھی آدھے سے آدھا جو ہے نا, یعنی آدھے سے آدھا فیصد جو ہے وہ یہ انہوں نے کم کی ہے. لیکن ڈیزل وہاں پہ بڑھا دیا دوبارہ سے. تو یہ کسی قسم کا ریلیف عوام کو منتقل کرنے پر تیار نہیں ہے. اس وقت جو عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ پیسہ اکٹھا کریں گے اور تھوڑے عرصے کے بعد ایک ریلیف دے کے عوام کو کہیں گے دیکھیں جی ہم نے قیمتیں کم کر دی, لیکن اس وقت تک یہ اچھی خاصی جیبیں آپ کی کاٹ چکے ہوں گے. ناظرین, ایک منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ DC لاہور ہے. یہ چیک کریں آپ بندہ, یہ DC لاہور ہے. اس کا نام ہے کیپٹن ریٹائرڈ, فوج سے ریٹائرڈ ہے, کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز. اس سے ملنے کے لیے اپوزیشن کے رہنما گئے, جن میں اپوزیشن لیڈر معین قریشی, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, شوکت بسرا صاحب نظر آ رہے ہیں, دیگر لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ عوامی منتخب نمائندے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے. اور یہ DC کو آپ دیکھیں نا ذرا, یہ جھولے لے رہا ہے اپنی کرسی کے اوپر, جھول جھول کے. اس کی باڈی لینگویج آپ چیک کریں, یہ دیکھیں, چیک کر رہے ہیں آپ باڈی لینگویج. یہ عوامی منتخب نمائندوں کے سامنے ایک تنخواہ دار ملازم بیٹھا ہوا ہے.
لاٹ صاحب, یا جسے وہ کہتے تھے کہ گورا صاحب, گورا چلا گیا, اپنی باقیات چھوڑ گیا. یہ دیکھیں, چیک کریں آپ, کیا یہ رویہ ہونا چاہیے ایک سرکاری ملازم کا جو تنخواہ لیتا ہے ٹیکس کے پیسوں سے, اور سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں عوام نے منتخب کیا کہ آپ نے حکمرانی کرنی ہے اور ان سب کو آپ کنٹرول کریں گے. یہ آپ رویہ چیک کریں, یہ طریقہ واردات آپ دیکھیں. یہیں پہ مریم نواز کو زمین سے پین اٹھا کے دے کر سلوٹ مارتے تھے. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پھیلایا ہوا گند ہے. اب یہ بیچارہ ڈی سی اسی لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں ایسے کر کے یوں کر کے اگر میں یہ ایکشن نہیں لگاؤں گا تو کل کو جناب میری پیشی ہو جائے گی, مجھے ایجنسیاں بلا کے کہیں گی بھائی تم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اچھے طریقے سے کیوں ملے. یہیں پہ اگر کوئی اور لوگ بیٹھے ہوتے تو آپ دیکھتے سامنے چائے کے کپ پڑے ہوئے ہوتے, باقاعدہ ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوتے اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا, اور وہ جاری بھی کر دیتا این او سی کے جناب آپ جلسہ کر دیں. 5 اگست کا جلسہ ہے, پی ٹی آئی کو کہاں اجازت مل رہی ہے تو ہم سب جانتے ہیں. ناظرین, سہیل آفریدی کا ایک پیغام بھی آ گیا, اور یہ جو پیغام سہیل آفریدی نے دیا اس نے کہا جی 5 اگست کو شام 6 بجے پشاور ٹول پلازا پہ ہم فیصلہ کن جلسہ کریں گے. اور سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ جلسہ سیمی فائنل ہے اور فائنل جو ہے وہ اس کے بعد ہوگا, اور بڑے اہم اعلانات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کرے گی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی کی صحت بہت تشویشناک ہے, انہیں آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں. یہ وہ ساری چیزیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. مقدمات کا کیا حال ہے وہ بھی ہم پہلے سے جانتے ہیں. انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا میں عمران خان کا نمائندہ ہوں, عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا. خیبر پختونخوا میں ان کا ویژن نافذ کرنا عوام کا مینڈیٹ ہے. تمام آئینی اور قانونی رستے اختیار کرنے کے بعد احتجاج ہی واحد رستہ بچا ہے. 2 سال سے احتجاج نہیں کیا, پھر بھی ملاقاتوں پر پابندی برقرار ہے, تو اب انہیں احتجاج کرنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کا نمائندہ ہوں, عمران خان کا ویژن نافذ کرنا ہے. تو عمران خان نے تو ڈرون حملوں سے منع کیا تھا, عمران خان نے تو ملٹری آپریشن سے منع کیا تھا. تو یہ تو آپ نے خود کہا تھا کہ جو فوج کو آپریشن کا اختیار دیتا ہے قانون وہ ہم ختم کر دیں گے, وہ بھی آپ نے ختم نہیں کیا. تو عمران خان نے جیسے حکمرانی کرنے کا کہا تھا ویسا بدقسمتی سے ان لوگوں نے کیا نہیں. بہرحال دیکھتے ہیں جلسے میں کیا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد کس سمت میں آگے بڑھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.